बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कोरोना ख़तरनाक हद तक फैलता जा रहा है। आज एक ही दिन में रिकॉर्ड 6,825 केसेस सामने आए हैं। अमवात की बात करें तो तादाद 2,632 हो गई है। हुकूमत ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी और कहा जा रहा है कि जनाब जुलाई के आखिर तक कोरोना से मुतासरीन की तादाद 12 लाख तक पहुँच सकती है। इस हवाले से मज़ीद बताते हुए असद उमर क्या कह रहे हैं वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जब से ये शुरू हुआ है 26 फरवरी को पहला केस आया था। जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली ना की गई, जब तक जून के आखिर तक हम पहुँचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा। यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े में वस्त जून के वस्त में खड़े में, उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। तो इसी पर बात करेंगे। हबीब साहब, बड़ा ह्यूज नंबर है, खुदा न खास्ता तादाद 12 लाख तक पहुंचती है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? जो लॉकडाउन को हम सख्त नहीं कर रहे, ये SOPs को आवाम कितना फॉलो करती है, इससे आपसे बेहतर कौन जान सकता है? देखिए, बात यह है कि दो रास्ते हैं, इसके 2 सतह हैं। एक सतह वो है कि हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते और हम समझते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाएगी। ये गवर्नमेंट की अब तक की जो पॉलिसी है वो यही बता रही है, और अगर हमने रोका तो हम लोगों के घरों तक राशन नहीं पहुंचा सकेंगे। तो इसलिए लॉकडाउन तो फिलहाल आउट ऑफ क्वेश्चन लगता है। बाज़ जगह पर स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूर बात हो रही है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन भी हमारा कोई इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है कि आज मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद का एक इलाका है, वो है G92 और G92 और G93 में, वहाँ पर इस वक्त लॉकडाउन है। लेकिन हालत क्या है कि G91 में नहीं है, ये बिल्कुल साथ साथ है। तो अब हो ये रहा है कि G92 और 3 की तो मेन सड़कें बंद हैं, लेकिन गलियों में से लोग गुजरते हुए G91 के मरकज़ में आते हैं, मार्केट में आते हैं और वहाँ से ख़रीदारी करके चले जाते हैं। तो गोया जहाँ पर आपने लॉकडाउन किया है वो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जिसको आप स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं। तो अब इसका क्या हल है? इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़ाहिर है इंतज़ामी तौर पर कोशिशें करनी है। ऑन द अदर हैंड, जब हम ये देखते हैं कि 10 लाख या 12 लाख लोग, जैसे असद उमर साहब कह रहे हैं, कि बीमार हो जाएंगे कोरोना से, तो उस वक्त तक ठीक कितने होंगे? हम अगर अब भी देखें एट एनी गिवन टाइम, अब हमारा जो ठीक होने का नंबर है लोगों का वो भी खासा है। 51,000 के करीब लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। तो गोया हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 60-70 हज़ार है। तो जब हम 12 लाख तक पहुंचेंगे, खुदा न खास्ता हम वहाँ तक जाते हैं, अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो फिर वहाँ पे जाके हमारा जो मरीज़ों का नंबर है वो शायद इससे निस्फ होगा, क्योंकि हर रोज़ मरीज़ों की तादाद जो ठीक होते जा रहे हैं वो उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ऐसी सूरत में जो मुझे सबसे बड़ा खौफ है, जो इस सूरत हाल का जो तशवीशनाक पहलू है उमर बाब, वो ये है कि कहीं हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो पुलिस है, पुलिस में आप देख रहे हैं कि लाहौर पुलिस के बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, पंजाब पुलिस के बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये पहले लोग हैं जो लॉकडाउन रोक सकते हैं या नकलो हरकत पर पाबंदी लगा सकते हैं, और मुतासिर भी यही होंगे। इसी तरह हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, तो इनके मुतासिर होने का भी ज़्यादा इम्कान है। तो लिहाजा मुझे ये कहते हुए अब इसमें यानी कोई बात नहीं है कि हम एक ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हबीब साहब, सरबरा NCOC और वफाकी वज़ीर असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके वक्त का। सर, जो आप फिगर बता रहे हैं, खुदा न खास्ता तादाद अगर 12 लाख तक मुतासरीन की पहुँच जाती है तो इसकी हैंडलिंग के लिए आप लोगों के पास इंतजामात मुकम्मल हैं?
نہیں، پہلی بات تو میں واضح کروں، جیسے میں نے اپنی میڈیا بریفنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ پیشن گوئی نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر وہ اقدامات جو ہمیں کرنے چاہیے منہج القوم انفرادی سطح کے اوپر اور حکومتی سطح کے اوپر، اگر وہ نہ کریں تو صورتحال اتنی خراب بھی ہو سکتی ہے. جو ظاہر ہے سب سے پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایک لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بھی چلتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات بھی چلتے رہے، کیونکہ وہ غربت جو ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو صحت کا نظام ہے اس کی اندر جو صلاحیت ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. آج بھی جیسے میں نے اناؤنس کیا کہ جولائی کے آخر تک ہم صرف وفاق جو ہے وہ 2000 سے زیادہ آکسیجن والے جو بیڈز ہیں جن کے ساتھ آکسیجن سپلائی اویلیبل ہو اس کا انتظام کر رہی ہے صوبوں کے لیے. اور ظاہر صوبے بھی اپنی صلاحیت بڑھا رہے ہیں، تو بالکل صلاحیت بھی صحت کے نظام کے ساتھ ساتھ بڑھائی جا رہی ہے. تو اسد عمر صاحب، اتنے لوگ اگر خدا نخواستہ متاثر ہوتے ہیں، چلیے اللہ نہ کرے ایسے ہوں، ہمارے جو اقدامات ہم کریں وہ افیکٹو ہوں، لیکن سب سے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، پولیس ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، یہ متاثر ہوں گے. تو یہ تو کرائسس کی ایک اور صورت ہے جو انتظامی بحران کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. جی، اسی لیے اور جو عوام کو اعتماد میں لینے کا اور بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو ہم ممکن نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی حالات اس طرف ہم اس نہج تک پہنچنے دیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے انتظام، اگر عوام خود اپنا باشعور ہوتے ہوئے صحیح اقدامات نہیں کریں گے، جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر انتظامی جو کاروائی ہے وہ کرنی پڑے گی. وہ شروع ہو چکی ہے پچھلے 10 دن سے اور آہستہ آہستہ اس میں تدریجی اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ بڑے شہروں تک محدود ہے. ویسے اسد عمر صاحب، ہم چھوٹے شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ صورت اس طرح نہیں ہے، گورنمنٹ کی ریٹ اس طرح اسٹیبلش نہیں. لاہور میں تو 10 دنوں میں 21,000 چالان ہو گئے، لیکن پروبیبلی بہاولپور میں نہیں ہوئے، ملتان میں نہیں ہوئے. جی، اس کی ایک تو ظاہر ہے کہ جو گراؤنڈ پہ کاروائی ہو رہی ہے تو صوبے بہتر ہیں سچویشن میں اس کا جواب دینے کے لیے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ ظاہر ہے جہاں پہ زیادہ کیسز آ رہے ہیں، جہاں زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے، وہاں پہ اقدامات زیادہ سخت لیے جائیں گے، اور جہاں نسبتاً بہتر صورتحال ہے وہاں پہ اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں ہے. اور مقصد یہی عوام کو پیغام دینے کا کہ اگر آپ اچھے جو رویہ جو ہے اور جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کو اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت بھی نہیں پڑے گی کوئی انتظامی کارروائی کی. جی سعد، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے شروع میں اسد عمر صاحب، آپ کی شروع کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کے اندر سے ایک میں آپ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ آپ خود ایک کوانٹس گائے ہیں، مطلب آپ اپنی ماڈلنگ خود کرتے ہیں. آپ اس بات سے بڑا سہارا بھی ہوا ہم سب کو کہ ہم کسی بوروڈ ماڈل کے اوپر نہیں چل رہے. آپ اپنا ماڈل پاکستان کے پرسپیکٹو سے خود اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں. آپ کے ماڈل اور پروڈکشن کے لحاظ سے اگر ہم اپنے ایس او پیز جس طرح حکومت کہہ رہی ہے، اگر عوام اس طرح ایس او پیز فالو کرے تو پاکستان کا ٹوٹل نمبر کہاں تک جا سکتا ہے ود ان دی نیکسٹ 2-3 منتھس آپ کے کوانٹس ماڈل کے مطابق؟ اچھا، پہلی بات تو یہ جو ماڈلز ہوتے ہیں جتنا آپ وقت پہ آگے جاتے جائیں گے اتنی ان کی ایکوریسی کم ہوتی رہے گی. اس لیے اگر آپ نے آج بھی نوٹ کیا ہو، جب میں نے جون کی بات کی، آخر کی بات کی، تو میں نے ایک واضح نمبر استعمال کیا، اور جب جولائی کے آخر کی بات کی تو میں نے ایک رینج بتائی آپ کو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہو سکتا ہے. تو 2-3 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ تو لمبا عرصہ ہے. اس کے ساتھ ہی میں جواب کے اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہ جو ماڈلز ہیں، اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں، میں بذات خود نہیں کرتا، پاکستانی ہمارے ایکسپرٹس ہیں. 3 مختلف گروپس ہیں جن کو ہمیں استعمال کر کے اور پھر مشاورت سے ان تینوں کی، آج بھی وہی تینوں ہمارے ساتھ تھے گروپس جو ہیں، ان کے مطابق جولائی کے آخر یا اگست کے وسط تک وہ پیک جس کا سب انتظار کرتے ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ جب کیسز جو ہیں ان کی روزانہ اضافہ جو ہے سب سے زیادہ، تو ایکسپیکٹ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. تو یہ جو جولائی کے آخر تک کا میں نے آپ کو ذکر کیا وہ پیک کا ٹائم ہے، یا وہاں سے لے کے اگست کے وسط تک. اس کے بعد انشاءاللہ کمیاں آنی شروع ہو جائے گی. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اگلے 6 ہفتے صرف اگر ہم ایک اچھے طریقے سے ڈسپلن طریقے سے کام کر لیں تو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کا بھی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، تحفظ ہو سکتا ہے، اور ہمارے پیاروں کا بھی تحفظ کیا جا سکتا ہے. تو اسد صاحب، یہ جو ہمارے ہاسپٹلس میں تو ظاہر ہے دنیا کی کوئی حکومت اس سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی جتنا بڑا نمبرز دنیا میں کے مختلف ملکوں میں آیا ہے.
تو اس کا آلٹرنیٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں تک محدود رکھا جائے یا گھر میں کوئی ایسی منیمم ٹریننگ یا منیمم چیزیں بتا دی جائیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کرونا ہے تو وہ گھر میں یہ کرے. تو کیا اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلڈ پالیسی پلان بھی سامنے آنے والا ہے؟ جی وہ ہوم کوارنٹین ہم اس کو کہتے ہیں, اس کی باقاعدہ گائیڈنس ایشو کر دی گئی تھی اور وہ صوبوں نے اس کو استعمال بھی کرنا شروع کر دیا. اس وقت جو کورونا کے مریض ہیں ان میں سے سب جو ہیں وہ ہسپتال میں نہیں آتے, ان میں سے کئی ایسے جو ہیں وہ گھر پہ ہی ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے, جن کی علامات شدید نہیں ہے, اور ڈاکٹرز نے جو ان کو تجاویز بتائی ہیں, جو ان کو علاج کے لیے ہدایات دی ہیں, اس کے مطابق وہ گھر پہ, بہت سارے آپ کے بھی شاید ایسے جاننے والے ہوں, میرے جاننے والے ہیں, اور الحمدللہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ ریکور بھی, صحتیاب بھی ہو چکے ہیں ابھی تک. تو یہ بالکل یہ اس کے بغیر تو کام کہیں دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ جو جن کو کرونا ہو ان سب کو ہسپتال میں کوئی دنیا کا سسٹم نہیں کر سکتا. اچھا اسد عمر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے نمبر بتایا 12 لاکھ تک جا سکتی ہے تعداد, یہ اوور آل پورے پاکستان کا نمبر ہے کہ کوئی خاص علاقہ, کوئی خاص ایریا جہاں تعداد سامنے آ سکتی ہے؟ ہاٹ سپاٹ کون سے ہو سکتے ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے سر ہاٹ سپاٹس اس وقت جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے جو بڑے شہر ہیں, کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, پنڈی ہے, پشاور ہے, اسی طریقے سے پنجاب کے اندر سرگودا ہے, فیصل آباد, سیالکوٹ. تو نسبتاً جہاں پہ گنجان آبادی ہے, بڑے شہر ہیں, وہیں زیادہ اس وقت ہاٹ سپاٹس ہیں. کچھ ایسے علاقے بھی ہیں دیہی علاقے, وہ چند ہیں صرف جہاں پہ ہمیں زیادہ کیسز نظر آتے ہیں, زیادہ تر بڑے شہری علاقے ہیں. پھر ان شہروں کے اندر بھی ہاٹ سپاٹس ہیں, جس طریقے سے اسلام آباد کے ہم نے 5 مختلف علاقے آئیڈینٹیفائی کیے, اس کے اندر لوئی بھیر تھا, G7 کے علاقے تھے, G9 تھا, I10 تھے. تو اب مکمل پاکستان کی سطح پر دیکھتے ہیں, پھر شہر کی سطح کے اوپر بھی دیکھ کے, اور شہر کے اندر بھی علاقے ہم دیکھ کے ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کر کے پھر انتظامی کارروائی کے لیے لوگوں کو وہ انفارمیشن دیتے ہیں. جی اسد صاحب, آپ کیونکہ ایفیکٹولی جو نیشنل ہماری پالیسی ہے اس کے بھی ڈی فیکٹو سربراہ ہیں, بیکاز یو آر لوکنگ آفٹر دس میٹر. سر کیا واٹس دی لارج ٹیک اوے, کیا ہم ایز اے نیشن ویکسینیشن کی طرف ہماری افیکٹو لانگ ٹرم پالیسی ہے؟ کیا ہرڈ امیونٹی ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف موو کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارا لانگ ٹرم گول ہے, یا ہم یہ جو پلازما تھراپی ہے یہ ہمارا لانگ ٹرم گول ہے؟ واٹس دی نیشنل پالیسی اب سے 4 مہینے 6 مہینے سال بعد پاکستان یہ کورونا کو کس تنازع میں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ایک نیا وائرس ہے اور ساری دنیا سیکھ رہی ہے, اور اگر آپ دیکھیں جو ہدایات بھی جاری ہوتی ہیں اس کے اندر بھی وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی رہتی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی گائیڈ لائنز بدلی ہیں, امریکہ کا جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے ان کی ہدایات بدلتی رہی ہیں. تو پہلی بات تو کوئی بھی 100% حتمی طور پہ یقینی بتا نہیں سکتا کہ یہ وائرس 2 مہینے بعد اور 8 مہینے بعد کیسے ہوگا. جو ہمیں نظر آ رہا ہے اتنا جتنا دنیا ابھی تک سیکھ چکی ہے, وہ 2 چیزیں بڑی بنیادی سمجھ میں آئی ہیں. ایک یہ کہ آپ مکمل طور پر لوگوں کو گھر پر بند کر کے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اتنے عرصے تک یہ وبا نے چلنا ہے کہ یہ کسی دنیا کے امیر ترین ملک کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. تو ایک طرف تو یہ چیز نظر آ گئی, دوسری طرف یہ بھی نظر آ گیا کہ اگر آپ کوئی حفاظتی تدابیر کریں گے ہی نہیں اور آپ چاہیں گے کہ زندگی جیسے پہلے گزرتی تھی کورونا کے ویسے ہی گزارتے رہے, تو خدا نہ خواستہ اتنے گمبھیر حالات پیدا ہوں گے کہ پورا صحت کا نظام ہی بیٹھ جائے گا. تو اس لیے ایک توازن کے ساتھ پالیسی بنانی ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور لوگوں کو بڑی سادہ سی چیزیں ہیں. کس طریقے سے پھیلتا ہے, آپ ماسک پہن لیں تو جس طریقے سے ایکسپرٹس نے بتایا کہ 50% تک ٹرانسمیشن ریٹ کے اندر کمی آ سکتی ہے. ایک دوسرے سے ذرا سا فاصلہ رکھیں, چاہے آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوں, بازار گئے ہوئے ہوں, دکان میں ہوں, کسی فیکٹری میں کام کرتے ہوں, ایک دوسرے سے فزیکل آپ نے کانٹیکٹ نہیں کرنا. سادہ سی چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں, اور مسلمانوں کو تو بڑی ٹریننگ ہے, دن میں 5 دفعہ ایک ڈسپلن طریقے سے کس طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. سادہ سی چیزیں ہیں, اگر ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ملک جو ہے ہمارا گزر سکتا ہے اس سے. اسد صاحب, ایک ضروری بات اور, کیونکہ آپ فائنانس کو بھی پاکستان میں ان چند لوگوں میں سے ہیں جو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ نے ہماری فائنانس کے اس دفعہ کا بجٹ بھی دیکھا, جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی دیکھیں, جو ہماری پروجیکشنز ہیں وہ بھی دیکھیں, اور آپ کورونا کے میٹر کو بھی کے اندر کم از کم اس وقت آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس پالیسی کو.
क्या हमारी बजट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पोस्ट कोरोना वो आपको रीजनेबल लग रही हैं? देखिए, वो उसमें मैं रेवेन्यू वगैरह के ऊपर तो नहीं बात करना चाहूंगा, वो बड़ी तफसील से। लेकिन इसका ये हिस्सा एक्चुअली मेरा ख्याल है साथ ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास कोरोना से निपटने के लिए मैं वही उसका जवाब देना चाह रहा था कि वो मैं देखें उसके अंदर जो दो चीजें जो फैसले किए गए, एक तो सेहत के निजाम को, जैसे अभी हमने बात की कि मुस्तकिल तौर पर हमने उसकी सलाहियत में इजाफा करते चले जाना है, तो उसके लिए पहले भी इमरजेंसी के अंदर फंड दिए गए थे जिससे ये सारा काम चल रहा है। इसके अलावा खुसूसी तौर पे जो PSDP फाइनल किया गया है उसके अंदर हमने एक 50 से 70 अरब रुपए के दरमियान हमारे पास अवेलेबल मुहैया है, जो मैचिंग बेसिस के ऊपर सूबों के साथ हम, तो अगर 50 अरब रुपए हम डालें और 50 अरब सूबे डालें तो 100 अरब रुपए की हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी का काम इस साल किया जा सकता है। और बाकी साथ साथ ये जो जरूरियात चल रही हैं उसके लिए भी हुकूमत ने बजट मुहैया किया हुआ है और कोई पैसे की कमी की वजह से इंशाल्लाह कोई भी काम कोरोना से रिलेटेड रुकेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर NCOC के सरबराह असद उमर हमारे साथ मौजूद थे। साथ असद उमर भी ये कह रहे हैं कि एहतियात ही जो है वो वाहिद इलाज है, आवाम मास्क पहने, एक दूसरे से समाजी फासला रखे, और नंबर जो फिगर बता रहे हैं खुदा न खास्ता अगर तादाद जाती है 12 लाख तक तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। क्या हुकूमत को अपनी मौजूदा हिकमत अमली पर ही चलना चाहिए या फिर हिकमत अमली चेंज तब्दील करना पड़ेगी हुकूमत को? देखिए, हुकूमत की हिकमत अमली इफेक्टिवली है क्या, ये तो हम हुकूमत वालों से पूछ जरूर रहे हैं, लेकिन किसी को पूरी तरह, मेरा नहीं ख्याल, कम से कम मुझे पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चीजें खुली भी हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, उनको बस फॉलो करना है आवाम ने। जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात जहन में रखनी जरूरी है कि हम जो नंबर्स देख रहे हैं वो आज के इफेक्टिवली नंबर्स नहीं हैं। ये नंबर्स वो हैं जिन लोगों को अब से हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले ईद के पीरियड के बाद से इन्फेक्शंस हो चुकी हैं। तो जो नंबर्स कम से कम हमें आज नजर आ रहे हैं वो 2-3 हफ्ते पहले की इंक्यूबेशन पीरियड के नंबर्स जो आज टेस्ट हो रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या हम अपनी आज के SOPs इस तरह फॉलो कर सकेंगे? क्या हमने वो सबक सीखा है ईद के टाइम पीरियड्स के दरमियान में कि ये कितना ज़्यादा फैल सकता है और उसकी बिना पे हम अपने बिजनेसेस को, अपने इंटरेक्शंस को प्रॉपर्ली कर सकेंगे? ये एक ऐसा $1 मिलियन सवाल है जिसका कि इस वक्त तक हुकूमत भी पूरी तरह जवाब नहीं दे सकती, अवाम भी नहीं दे सकती। हम सिर्फ ये होप कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे अब के जो SOPs इन प्लेस हैं और हुकूमत की जो सख्ती है उनको इन्फोर्स करने में वो नंबर्स को इस हद तक नहीं लेके जाएगी जो वर्स्ट केस सिनेरियो के नंबर्स और जो पीक्स आज असद उमर साहब ने बताई। उम्मीद ये है कि उससे पहले हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इसको केटर करेगा और हमारी आवाम जो है वो SOPs को ऑब्जर्व करेगी। अच्छा, अभी सब साथ को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत की इस वक्त पॉलिसी क्या है। हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी आपकी समझ में आ रही है? देखिए उमर रुबाब, एक अहम मामला इसमें यह है कि कोरोना के हवाले से क्या आपको अमेरिका की पॉलिसी का पता है? क्या सीखने में हम अमेरिका से कम हैं या सीखने में स्पेन ने क्या किया, इटली में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, खुद चीन में क्या हो रहा है? देखिए बात यह है कि चीन को छोड़ के बाकी सारे मुल्कों में हमने कहीं ना कहीं ये अशकाल और तजब्जुब देखा पॉलिसी के अंदर। उसकी वजह यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें कोविड के बारे में नई चीज़ें पता चलती रही और फिर हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट की और फिर उसको रिस्पॉन्ड किया। आप देख लीजिए कि पहले कई मुमालिक ऐसे थे जो इसका मजाक उड़ा रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन चीन का जो रवैया था वो ये था कि वुहान में उन्होंने इतना बड़े पैमाने पे टेस्टिंग की, ट्रैकिंग की और उसके बाद वुहान को लॉकडाउन कर दिया। खुद अमेरिका जितना बड़ा मुल्क है, अमेरिका के अंदर ये प्रॉब्लम आया कि अमेरिका की कुछ रियासतें खोल रहे थे, सदर साहब की एक राय थी और बाकी सब लोगों की राय दूसरी थी। तो ये जो और आज भी है, खुद पाकिस्तान के अंदर वजीर आज़म की एक ओपिनियन है और बाज़ हुकूमत के अंदर ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं उन्हें, वो ये समझते हैं कि लॉकडाउन इस मसले का हल है। खुद हमारे जो असहाबे सहाफ़त हैं इनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे खुद साद रसूल हैं। साद रसूल की एक राय है इसके बारे में, मेरी दूसरी राय है, आपकी एक तीसरी राय है। तो ये चूंकि कोविड के बारे में सिचुएशन हमें पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है, तो लिहाजा हम सब की आरा दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर तश्कील पा रही है।
اب حکومت کی رائے میں اگر فرق ہو تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میری رائے میں فرق ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل حکومت نے نافذ کرنا ہے کچھ چیزوں کو, اسے کلیئر ہونا چاہیے. تو وہاں پر سم ہاؤ اب آ کے یہ کلیئرٹی میں دیکھ رہا ہوں, ابھی اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے, ان سے پہلے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نو, سمارٹ لاک ڈاؤن یس, ہاٹ سپاٹس کی ٹریسنگ یس, ان کو پکڑنا ہے ہاں روکیں گے, ہیلتھ سسٹم کو امپروو کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں ملک بند کر دیں گے تو ملک بند نہیں ہو رہا. تو دوسری بات, لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہیں یہ گیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اب پولیس کو کیسے, بھائی اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے جو پولیس کی صورتحال نظر آ رہی ہے, پولیس کو بھی شاید ہمیں پی پی ایز دینے پڑیں, وہی جو ہم ڈاکٹرز کو دے رہے ہیں. جب ہمیں کیونکہ ہم نے اپنی پولیس کو محفوظ رکھنا ہے, ہمیں اپنی نرسز کو محفوظ رکھنا ہے. نرسز ڈاکٹر سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے کام کر رہی ہیں, کیونکہ ڈاکٹر نے تو وارڈ کا ایک چکر لگانا ہے, نرس نے ہر کال اٹینڈ کرنی ہے, تو لہٰذا نرسز کو بھی ہمیں شاید اوورلی پروٹیکٹ کرنا پڑے. تو یہ وہ پالیسی ایڈجسٹمنٹس ہیں جو ہمیں میرا خیال ہے کہ آگے چل کے کرنی پڑیں گی, اور ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو عوام کا اعتماد بھی بڑھے گا. بالکل, ایک تو ہمیں احتیاط کی بہت ضرورت ہے, ساتھ ہی ساتھ ایسی کون سی غذائیں ہیں جو ہم کھائیں تو ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو اور ہم اس موذی مرض سے بچ جائیں, یہ جانیں گے. ڈاکٹر عاصم عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر غذائیات ہیں. آپ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. اسد عمر صاحب جو نمبر بتا رہے ہیں وہ تو بڑا خطرناک نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہم اپنی غذا میں وہ کون سی غذائیں شامل کریں, پھل, سبزیاں, دالیں, چاول, ایسا کیا کھائیں جو کہ ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو اور ہم اس موذی مرض سے بچ سکیں, اور پاکستان 12 لاکھ لوگوں تک نہ پہنچے. عرض یہ ہے جی کہ جو ہماری غذا ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری امیونٹی میں, مگر اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم آج غذا میں اپنی تبدیلی کریں گے اور کل ہی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ پورا ڈیولپ ہو جائے گا, تو دیٹ مائٹ ناٹ بی ٹرو. اٹ ٹیکس اے لٹل ٹائم, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنا کچھ خاص ہماری, فار ایگزامپل گارلک ہے, انین ہے, ٹرمیرک ہے. یہ اردو میں ذرا بتا دیں ڈاکٹر صاحب تاکہ عام آدمی سمجھ. جی یہ سوری اپنا یہ یعنی کہ لہسن ہے جی, پیاز ہے, اور پھر ہلدی ہے. ہلدی میں ایک ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتا ہے کرکمن, جو کہ بہت اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور امیڈیٹلی ایکٹنگ ہے. اسی طرح جنجرول, یہ آپ کے ادرک میں جنجرول ہے, شوگول ہے, یہ بھی بڑے ایکٹیو اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈز ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ اپنی سادہ شکل میں ہی کھائی جانی چاہیے, اور جب اگر میں آج کھانا شروع کر دوں تو میری امیونٹی پر کتنے عرصے میں یہ پازیٹیو اثرات ڈالیں گی؟ میرا خیال ہے جی کہ اگر آپ اپنی غذا کو مکمل یعنی کہ تبدیل کریں گے تو پھر بات بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تو کھا رہے ہوں مگر ساتھ آپ کی وہی پرانی چیزیں چل رہی ہوں, جس میں ہماری چینی بے تحاشا ہے, جس میں ہماری کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, جس میں ہمارے بن اور برگر ہیں اور پیزے ہیں. اگر ہم یہ بند نہیں کریں گے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو اپنی چینی ہے, جب آپ چینی لے لیتے ہیں تو چینی آپ کے امیون سسٹم کی کیپیسٹی کو ڈاؤن گریڈ کر دیتی ہے فار کوائٹ سم آورز. So that is the time when جو بھی آپ کی وائرس اور بیکٹیریا آپ کی باڈی میں ہے اس کو یعنی کہ پھیلنے کا, پھولنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو ہماری غذائیں جو کہ جن کو ہمیں پتہ ہے کہ انہیلدی ہیں, ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی کھاتے ہیں وہ چیزیں, ان کو ہم بالکل اپنی زندگی سے کچھ عرصے کے لیے نکال دیں. ویسے تو مکمل نکال دیں تو بہت ہی اچھا ہو. بہرحال اگر ہم ان کو کچھ عرصے کے لیے جی ڈاکٹر صاحب اس میں حبیب صاحب کے سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ امیونٹی جو ہے وہ اوور ٹائم بلڈ ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ چیزیں آج کھائی جائیں اور کل فائدہ مند ہوں, تو ابھی تک تو جتنی بھی انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کووڈ یا کرونا جو ہے, کووڈ-19 یا کرونا جو ہے, یہ اب ہمارے سسٹم کے اندر رہے گا, ہمیں اس کے ساتھ کچھ عرصہ تک زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. تو وہ پرماننٹ چینجز کون سے ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے سننے والے ناظرین کو کہ وہ اپنے ڈائٹ میں, اپنی انٹیک میں, فوڈ انٹیک میں, وہ کون سے پرماننٹ چینجز ہیں جو ضرور کریں تاکہ اوور ٹائم اگلے 6 مہینے, 8 مہینے, سال, 2 سال کے اندر ہماری اوور آل نیشنل امیونٹیز جو ہیں وہ تھوڑی بہتر ہوں؟ That's a very good question جی. عرض یہ ہے کہ اس میں the first and the foremost thing to do is کہ آپ جو اپنی processed food ہیں ان کو جتنا اپنی زندگی سے نکال سکے, اپنے کھانے کی میز سے ہٹا سکے, تو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. اس میں جو آپ کی اپنا مثلا کہ وائٹ جو بریڈ ہے ہماری, جو ہمارے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میدا, جو میدے والی چیزیں ہیں, اصل میں جو میدا ہے وہ ایک چینی ہی کی شکل ہے. اس میں سے ہم نے جو اپنا
ساری اچھائی تو نکال لی ہوئی ہے اور پیچھے صرف ہم نے چینی چھوڑ دی ہوئی ہے جس کو ہم میدا کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کی وائٹ بریڈ آ گئی, آپ کے برگرز آ گئے, آپ کے پیزاز آ گئے, آپ کی سب بیکری کے آئٹمز آ گئے, ان کو نکال دیجئے. اور جو سبزیاں ہیں اور جو اپنے پھل اور فروٹ ہیں وہ شامل کر لیجئے. سبزیوں میں آپ کے جیسے میں نے عرض کیا, یہ پہلے جو 3-4 نام لیے ہیں, یہ لہسن, ادرک, ہلدی, پیاز, ان کو تو آپ زبانی جسے کہتے ہیں نا یاد کر لیجئے کہ ہر کھانے میں ہر چیز میں آپ کا ان کی ایڈیشن ہونی چاہیے, سلاد کے طور پہ اور ویسے کھانا پکانے کے دوران بھی ان کا استعمال ہو. ہلدی تو آپ خیر اپنے کھانے پہ چھڑک کر بھی کھا سکتے ہیں, اور آج کل اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو بہت ساری سائٹ نظر آ جائیں کہ ہلدی اور دودھ پینے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو دودھ مائٹ ناٹ بی اے ویری گریٹ آئیڈیا کیونکہ ریشہ پیدا کرتا ہے, یعنی کہ جو آپ کا جب آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کا جو ریشہ زیادہ بنتا ہے. تو اس وقت اگر آپ کو یہ جو ہے کہ نام ڈاکٹر صاحب یہ تو احتیاطی تدابیر ہو گئی, اور جیسا کہ ساتھ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ پرماننٹ چینجز ہیں جو کہ ہم اپنی غذا میں کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص کورونا پازیٹیو آ گیا ہے, اسے کورونا کا مرض لاحق ہو گیا, اس نے گھر میں خود کو کوارنٹائن کر لیا ہے, وہ اپنا علاج کس طرح سے کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں اب ہماری بہت ساری, ایک تو ہیں جو ہماری ساری جو فی زمانہ جو ہم ساری میڈیسنز دیتے ہیں جس میں اینٹی بایوٹکس ہیں, پھر اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں اور پھر آکسیجن بھی چلے جاتے ہیں. دیٹ از ون اسپیکٹ. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں ہماری بہت بات چل رہی ہے اور اس پہ اس کی یعنی کہ بہت زیادہ اس کو ریزسٹنس بھی ملتی ہے, از انٹراوینس وائٹامن سی. ٹھیک ہے, آپ اگر پہلے اورل لے رہے ہیں تو آپ کی امیونٹی امیجیٹ بلڈ کرتا ہے. دیٹ از یعنی آپ کے امیون سسٹم کی کیپیسٹی کو انہانس کرتا ہے. جو آپ کے فرسٹ لائن امیون ڈیفنس سیلز ہیں جن میں آپ کے لیوکوسائٹس میں آپ کے نیوٹروفلز, میکروفیجز وغیرہ وغیرہ ہیں, ان کے اندر یہ 1000% کانسنٹریٹ ہو جاتا ہے, اور جو بھی وائرس یا بیکٹیریا آپ کے جسم میں داخل ہوئی ہے اس سے مقابلہ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اب ہم جو حکومت کی ماڈلنگ ہے اس کے مطابق وہ ہے جی 30 جولائی تک ہم بہت زیادہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کرونا. ہمیں 30 جولائی تک کیا کیا جائے کہ ہم کرونا کے ان لوگوں میں شامل نہ ہوں؟ وقت اگرچہ کم ہے لیکن باہر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میرا خیال ایمفسائز کرتی ہے, مگر بٹ تھوڑا سا اس میں ہمارے یہاں کنفیوژن ہی رہتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ آف کورس دیٹس دی فرسٹ تھنگ ٹو ڈو, بٹ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جیسے آپ وہ غذائیں امیجیٹلی شامل کریں اپنی باڈی میں جو آپ کی ایک تو آپ کی جیسے میں نے آپ کو پیاز کا ذکر کیا, میں ہم شامل کریں جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کریں. ساتھ ہی ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شریف خاندان کے لیے ایک اور مشکل نے سر اٹھایا ہے. نیب کا انٹرپول کے ذریعے سلمان شہباز کو واپس لانے کا فیصلہ. نیب نے کہا ہے کہ سلمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری ہیں. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, سلمان شہباز کے حوالے سے نیب کہہ رہی ہے کہ اب انہیں پاکستان آ کر قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے. دیکھیے یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. میری معلومات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت پہلے سے کام شروع ہو گیا تھا, اور یہ کام جو انفیکٹ اکتوبر 2018 سے آنورڈ شروع ہے. کہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حسین نواز کو بھی کہا کہ حسین نواز صاحب بھی آئیں گے, اسحاق ڈار صاحب کو بھی بلایا. اسحاق ڈار کا جو معاملہ تھا وہ وہاں کی کورٹ میں چلا گیا, لیکن وہاں پر پھر کورٹ میں جا کر دیکھا کہ وہاں پہ اس گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ آف پاکستان اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی. تو سلمان شہباز کا جو معاملہ ہے دراصل یہ شریف خاندان کی ایک بگ پکچر سے جڑا ہوا ہے. شریف خاندان کی جو کرپشن ہے دراصل وہ عمران خان کا سیاسی موقف تھا, الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی. اس سیاسی موقف کو قانونی موقف بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, اور یہ کوششیں گزشتہ 2 سال سے جاری ہیں. تو اس میں اب تک تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی, اور میری معلومات یہ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے UK کی, وہاں سے بھی کوئی ابھی تک حوصلہ افزا رپورٹ نہیں آئی. تو خط لکھ دینا اور اس کی خبر دے دینا یا جائیں گے یہ بیان دے دینا تو یہ ایک پولیٹیکل موو تو ہو سکتی ہے, لیگل موو شاید مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اتنی سخت ہے, اتنی طاقت ہے. لیگل موو آپ کو نہیں لگ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان شہباز جو ہے وہ کوئی عوامی عہدیدار بھی تو نہیں رہے نا, پبلک آفس بھی تو ہولڈ ہی کرتے رہے نا. اور پھر اب تک نیب نے ان کے اوپر جو الزام لگائے ہیں یا ان کے والد پہ جو شہباز شریف صاحب پر جو الزام لگائے ہیں, ان کو کوئی سرکاری خزانے سے نہیں جوڑا جا سکا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پیسے دیے, اس سے میں نے لے لیے, مجھ سے انہوں نے لے لیے. تو یہ بات ہے, اس میں منی لانڈرنگ بھی ایون
अभी तक साबित नहीं हुई। सही। बरतानवी माहिर कानून बैरिस्टर मोइन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन खान साहब, कानूनी राय आपसे लेंगे, लेकिन आपके जाने बाने से पहले साथ आपसे सवाल, आपको क्या लगता है हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकती है सलमान शहबाज को वापस लाने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं हबीब साहब की बात से बड़ा सरप्राइज्ड हूँ इस वजह से कि चले सियासी मामला तो जो होगा सो होगा, और इसके अंदर सियासत का भी असर है, लेकिन कोई इमरान खान का ये सियासी मामला थोड़ी है कि टीटीज लग के चीफ मिनिस्टर हाउस से जा रही है इंग्लैंड। इमरान खान का कोई सियासी मामला है कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इमरान खान का सियासी मामला है कि ऑफशोर कंपनीज जो बनी हुई थी वो डिक्लेयर नहीं की गई। इमरान खान का सियासी मामला है कि जो शुगर के ऊपर सब्सिडीज दी गई थी वो ऐसी कंपनीज ने दी थी जो शुगर बनाई नहीं रही थी। तो बहुत सारे मैटर्स इस तरह के हैं जो कि सियासी हमने बना दिए हैं, लेकिन उनके बहुत ही लीगल और कानूनी पहलू हैं। हाँ, क्या इन कानूनी पहलू को नैब प्रूव कर सकेगी? क्या वो इनके ऊपर मौसर कार्रवाई कर सकेगी? ये एक मुख्तलिफ सवाल है, लेकिन जो दस्तावेजात इस वक्त सामने आई हैं उनको सियासत से हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ कानूनी पहलू हैं जिसकी या परसूंस हम ठीक करेंगे अपने कानून के निज़ाम में, या इसहाक डार साहब के केस की तरह इसको परसू किया जाएगा और उसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। मैं लीगल एक्सपर्ट के पास जाने से पहले, इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट के पास जाने से पहले मैं सिर्फ एक गुजारिश और करता चलूँ कि और ये मेरे सवाल के तौर पे भी कि यूजुअली जब इस तरह के मुकदमात बनाए जाते हैं जिसमें दूसरे मुल्क से पैसा भी रिट्रीव करना हो, सिर्फ बंदा नहीं बल्कि अगर वो बंदा साथ उसके खिलाफ केस प्रूव हो जाए तो पैसा भी रिट्रीव करना हो, तो हमने कम से कम इंटरनेशनली ये प्रेसिडेंट देखा है कि बेशतर वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो पैसा रिटर्न करने में अनलेस के एक ट्रीटी साइंड हो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, जिस वजह से बंदों की एक्सट्रेडिशन भी नहीं हो सकती और एक्सट्रेडिशन की ट्रीटीज भी पाकिस्तान की साइन नहीं है। बट आई थिंक वी शुड गेट दैट एक्सपर्ट ओपिनियन। सही। मोइन खान साहब, ये बताइएगा कि सलमान शहबाज को वापस लाने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, हुकूमत क्या कर सकती है, और फिर सलमान शहबाज इससे बचने के लिए उनके पास कौन सी ऑप्शंस हैं? यानी यूके के तनाजुर में, यूके के तनाजुर में मोइन साहब, ये कहा गया जब इसहाक डार साहब वाला केस था तो ये कहा गया कि ये क्योंकि एक पॉलिटिकल नेचर का केस है इसलिए इंटरपोल ने कहा कि हम ये एक्सट्रेडिशन में हेल्प नहीं करेंगे। क्या सलमान शहबाज साहब का भी यही डिफेंस होगा, और यूके के कानून में क्या स्पेस है रियासत सॉर्ट ऑफ इंप्लीमेंट करने की या उनको वापस बुलाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जी हबीब साहब का और आपका एनालिसिस काफी हद तक स्पॉट ऑन है। जब कोई बंदा कोई क्राइम कमिट करता है और मतलूब होता है जिसके लिए आपको एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस चाहिए, तो इसके लिए दो उसके बुनियादी मैकेनिज्म्स हैं। एक मैकेनिज्म तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि कोई मुआहिदा यानी कि मल्टीलैटरल ट्रीटी, बायलैटरल ट्रीटी या एड हॉक एग्रीमेंट हो, या फिर आप इंटरपोल के थ्रू जाते हैं। नाउ इंटरपोल के बारे में मैं आसान जुबानों में, आसान अल्फाज में वजाहत करता चलूं कि इंटरपोल इज नथिंग बट एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कम्युनिकेशन एक्सचेंज होती है। अच्छा, इस हवाले से ये है कि जो इंटरपोल का आर्टिकल 3 है वो क्लियरली फॉरबिड करता है और इसको प्रोहिबिट करता है कि किसी भी जो बंदा वांटेड हो उसमें कोई पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल एलिमेंट ना हो, यानी कि वो उसकी बेस के ऊपर उसको परसिक्यूट ना किया जा रहा था। अच्छा, अब इस मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है उसमें एक तो देखें एक प्रॉपर ग्राउंड फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर सकते थे कि इतना अरसा गुजर चुका है, इसमें ट्रीटी हो सकती थी फाइनलाइज, इसमें कोई एड हॉक एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हो सकते थे। लेकिन दूसरा रूट जो है इंटरपोल का, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो अगर कोई उस प्रोसेस को तरफ जाता है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, मैं जरा थोड़ा टेक्निकल जार्गन में जा रहा हूँ कि उसका एक आर्टिकल 83 जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो कुछ एक ऑर्डिनरी सीरियस ऑफेंस हो और उसकी सजा 2 साल से ज्यादा हो। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट फाइल करनी पड़ती है जिसमें आपको केस की डिटेल्ड समरी देनी पड़ती है, चार्जेस देने पड़ते हैं, रेलेवेंट लॉ बताना पड़ता है, मैक्सिमम पेनल्टी बतानी पड़ती है, अरेस्ट वारंट शो करने पड़ते हैं या जुडिशियल डिसीजन शो करनी पड़ती है। तो देखने में ये आ रहा है, मैं कंप्लीटली आपसे एग्री करता हूँ कि बातों की हद तक तो इट साउंड्स ऑलराइट, लेकिन होमवर्क, ग्राउंड वर्क या एक सीरियस एफर्ट प्रोसेस को एंगेज करने की वो एक मिसिंग है अब तक जो देखने में आया है। और आपने वजह फरमाया कि डार साहब के केस में मोइन साहब ये बताइए कि हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो इफेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं करती, जो बायलैटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है इंग्लैंड के साथ, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, प्लीज वाज़ेह कीजिएगा कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा शख्स जो कि जिसके खिलाफ अभी अदालत की कन्विक्शन ना आई हो, और कन्विक्शन आ भी नहीं सकती जब तक वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके ट्रायल प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनता, एक ऐसा शख्स जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मतलूब है, जिसके फैमिली सियासत के अंदर बड़े अरसे से इन्वॉल्व है,
کیا آپ کے خیال میں ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز میں برٹن سے ان کی ایکسٹریڈیشن ہو سکے گی؟ اچھا، اب آپ کے جو سوال ہے میں اس کا جواب دو طرح سے دینا چاہوں گا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ کیا پروسیس ایسا ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس میں کسی کے اوپر ایکوزیشن ہو اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکے. اس کا جواب ہے یس، پروسیس ایگزسٹ کرتا ہے. اب دوسری طرف آ جائیں کہ کیا یہ اس کیس کے اندر وہ پروسیس سکسیسفل ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اس کی جو فارمل ریکوائرمنٹس ہیں وہ کافی جس کی ہے کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کے لیے آپ کو بڑی سیریس ایفرٹ، بڑی سیریس لیگل ایفرٹ جو ہے یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت پاکستان کاغذ بھیجتی ہے انٹرپول کو یا یو کے کی گورنمنٹ کو، اور ظاہر ہے اس میں الزامات سٹیٹ کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، تو کیا یو کے یا انٹرپول اپنے طور پر ان الزامات کی کوئی تحقیق اور تفتیش بھی کرتے ہیں کہ یہ خالی حکومت پاکستان نے کہہ دیا یہی سچ ہے، یا پھر وہ اپنے طور پر بھی کچھ کام کریں گے ان کاغذوں کی پڑتال کے لیے؟ یہ جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے بہت زبردست کوشچن ہے. یہ کوشچن جو ہے اگر اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تو بڑے انٹرسٹنگ سینیریو کریٹ ہوگا. وہ یہ ہے کہ ایک منی لانڈرنگ کا آفینس الیج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے فرام یو کے ٹو پاکستان. اچھا، اب اس میں دو سوال بڑے دلچسپ نکلتے ہیں جو کہ اسپاٹ آن آپ پہنچے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا منی لانڈرنگ کا کوئی مقدمہ پاکستان میں دائر کیا گیا، اور اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو برطانیہ میں بھی تو وہ کرمنل آفینس ہے، اور اگر وہ ایویڈنس برطانیہ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو یقیناً نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی جو مین انویسٹیگیٹو باڈی ہے، یقیناً اس کی جورسڈکشن بنتی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی. لیکن ابھی تک جو دلچسپ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ اور کوئی موومنٹ، کوئی خبر سننے میں نہیں آئی. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. برطانوی ماہر قانون بیرسٹر معین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سندھ کو وفاقی بجٹ پر اعتراض کیوں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صوبائی وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ گزشتہ روز یہ گلہ کرتے نظر آئے کہ جناب سندھ کو بجٹ میں سب سے کم یعنی کہ نہ ہونے کے بغیر. وہ کیا گلہ کر رہے ہیں دیکھیے، پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جو سرمایہ دار ہیں ان لوگوں کا تو خیال رکھا گیا اور غریبوں کو صرف تسلی دی گئی. سب سے کم حصہ جو ہے نہ ہونے کے برابر وہ صوبہ سندھ کے ساتھ ہے. جو ہمیں ہمارا حصہ تھا اس سے 234 ارب کم دیے گئے. اتنی کم ریکوریز فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. نمبرز کا ایک، الفاظ کا ایک گورکھ دھندا. اب یہ بجٹ آیا ہے، اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے منی بجٹ آئے گا، مائکرو بجٹ آئے گا، کوئی اسمارٹ بجٹ آئے گا، بابو بجٹ آئے گا، انصاف بجٹ آئے گا. تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. حبیب صاحب، اس بار سندھ کے لیے بجٹ میں 742 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ پنجاب کے لیے 1439 ارب روپے رکھے گئے. ایسے میں گلہ جائز ہے سندھ حکومت؟ نہیں، جائز تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو این ایف سی ایوارڈ ہے کہ این ایف سی کے اندر، نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر یہ طے شدہ ہے کہ اس میں آبادی کا پورشن بھی رکھا جائے گا، اس میں ڈیولپمنٹ ایریا، یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں جس کے مطابق کسی صوبے کا حصہ متعین کیا جاتا ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو سندھ حکومت ہے وہ اپنا کوئی پولیٹیکل کیس بنانا چاہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا حصہ پچھلے سال یعنی 2019-20 میں طے کیا گیا تھا تو وہ 5500 ارب روپے اکٹھا کرنا تھا یعنی وفاق نے، اور اس میں اکارڈنگلی صوبوں کا حصہ تھا اور پھر سندھ کا حصہ زیادہ بنتا تھا. لیکن عملی طور پر ہوا کیا کہ جو رواں مالی سال ہے جو 1 جولائی تک چلے گا، اس میں ہمارے پاس صرف 3900 ارب روپے آئے. تو آٹومیٹکلی سارے صوبوں کا حصہ جو ہے وہ کم ہو گیا. تو اس سے سندھ کو بھی زیادہ بڑھی، اور خرچے جو تھے وہ سارے صوبوں کے بڑھ گئے کیونکہ کرونا آ گیا. تو کرونا کی وجہ سے پچھلے 3 مہینے سے صوبوں نے ہیویلی اخراجات کیے ہیں، اور اس میں یہ بات بہرحال داد دینی پڑے گی کہ سندھ نے بہت زیادہ کیے ہیں.
اور ایگریسولی کیے ہیں. تو اس لیے سندھ کو ریسورسز کی بھی ضرورت ہے, تو یہ بھی ایک میٹر ہے. اور پھر اس کو آپ سمجھیے کہ یہ پولیٹیکل بنیاد ہے کچھ آگے آنے والی تبدیلیوں کی. تو آگے آنے والی تبدیلیاں آپ کو یاد ہے کہ 18ویں ترمیم پہ شور مچا ہوا ہے, وسائل کی ری ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے کہ جناب وفاق کے پاس پیسے کم ہیں, وفاق نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو اس کا حل بھی کیا جائے, وہاں پر پیسے کچھ زیادہ چاہیے. تو بیسیکلی سندھ حکومت نے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اچھا پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے کہ ابھی سے آپ اعتراض اٹھانا شروع کر دیں تاکہ کل کو جب این ایف سی کے اوپر بات ہو رہی ہو تو آپ کا کیس پولیٹیکل کیس مضبوط ہو چکا ہو. صحیح. سعد, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سندھ حکومت اس کیس کو پولیٹیکل کیس بنانا چاہ رہی ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ حبیب صاحب سے اتفاق کرنا پڑتا ہے اس بات کے اوپر, اس وجہ سے کہ بات یہ درست کر رہے ہیں. دیکھیے این ایف سی کے ایوارڈ کے اندر ہمارے بہت سے مسئلے ہیں, لیکن اور بہت سے لوگ اس کے اوپر کمپلین کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی اس کے اوپر کمپلین کر سکتی ہے کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کا میکنزم کیا ہے یہ پی ٹی آئی نے کنٹرول نہیں کیا. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد یہ بیٹر ڈیٹرمن ہوا. آئین کے اندر ایک پوری شک موجود ہے جو کہ این ایف سی ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن بتاتی ہے کہ این ایف سی ڈسٹریبیوٹ ہوگا, نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ آئین کے اندر صوبوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی صوبے کا پرپورشن جو ہے, اس کا جو پرپورشن ہے وہ پچھلے سال سے کم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اگر آج کسی کو 2% دیا گیا ہے تو اس کو اگلے سال 2% سے کم نہیں دیا جائے گا جو بھی نیشنل پائے ہوگا. اور اس کے مزید آگے ڈسٹریبیوشن کے اندر جس طرح حبیب صاحب نے تھوڑے سے واضح کیا, پاپولیشن, ایریا, ریسورسز, ڈیمانڈ, ریکوائرمنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ صوبہ اپنا خود کتنے پیسے کلیکٹ کر رہا ہے, یہ چیزیں فیکٹر ان کر کے تو کچھ چیزوں کو تو این ایف سی کا ایوارڈ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. میں صرف یہ واضح کرتا چلوں 18ویں ترمیم والی بات حبیب صاحب کی بالکل درست ہے, اس کے چیلنج میں یہ پولیٹیکل گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے, لیکن ابھی کے لیے این ایف سی پہ بات کرتے ہوئے, پیسوں پہ بات کرتے ہوئے حبیب صاحب اس بات کو ایگری کریں گے کہ صوبہ سندھ کے پاس باقی تمام صوبوں کی طرح صوبہ سندھ کے پاس صرف وہ پیسے نہیں ہوتے جو این ایف سی ایوارڈ میں ان کو وفاقی حکومت دے, ان کے پاس وہ پیسے بھی ہوتے ہیں جو وہ خود 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیوالوڈ ایریا کے اوپر جو ٹیکسز اور فیس اور دیگر چیزیں کلیکٹ ہوتی ہیں جو ان سے صوبہ سندھ کے پاس پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سیلز ٹیکس جو ہے وہ گڈز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے, لیکن سروسز کا سارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ صوبے کے پاس آ گیا 18ویں ترمیم کے بعد. اسی طرح وہ چیزیں جو صوبہ خود ٹیکس کرتا ہے, خود کلیکٹ کرتا ہے, وہ ٹیکسز پروونس کے پاس اس کے اندر سے بہت بڑا حصہ رہتا ہے, یا پروونس ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. صوبہ سندھ بار بار اگر یہ بات کرے, یا کوئی بھی صوبہ اگر بار بار یہ بات کرے کہ وفاق نے ہمیں زیادہ پیسے نہیں دیے, تو ان سے تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جتنے پیسے خود اکٹھے کرنے تھے, ساری بزنس کمیونٹی کراچی میں ہے, بیشتر مارکیٹس کراچی میں ہیں, ایک بہت بڑا انڈسٹری کا انجن کراچی میں ہے, وہ جو آپ کی اپنی کلیکشنز ہونی تھی وہ کتنی ہوئیں, وہ ٹارگٹس آپ نے میٹ کیے نہیں کیے کرنی تھی, یہ بھی سوال ہے کہ صوبے وہ کر پائے یا نہیں کر پائے. بہرحال اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.